अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और मेरे साथ मौजूद हैं एहतशाम उल हक। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिन पर बात करेंगे और सबसे पहले ज़ाहिर है गुज़िश्ता रोज़ मुल्क के मुआशी हब और सबसे बड़ा शहर कराची हमने देखा कि मैदानी जंग का मंजर पेश करता रहा। MQM की जानिब से हमने देखा कि रैली निकाली गई जिस पर पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया, जिसके नतीजे में ज़ाहिर है एक जो कारकुन था वो जहाँ बहक हो गया, मुतादिद अफराद इसके नतीजे में जख्मी भी हुए। फिर हमने देखा कि MQM की जानिब से इस पर और जो वहाँ की अपोजिशन जमातें हैं उनकी जानिब से सख्त रद्द अमल सामने आया। प्राइम मिनिस्टर की जानिब से भी इसका नोटिस लिया गया। लेकिन नाज़रीन, अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ एक ऐसे वक्त में हुआ जब PSL के सीजन 7 का आगाज हो चुका है। ज़ाहिर है गैर मुल्की खिलाड़ी जो हैं वो भी कराची में मुकीम है, इदारे अलर्ट हैं, सिक्योरिटी अलर्ट है। लेकिन ऐसी सूरत हाल में पुरअमन रैली को पुरतशद्दुद बनाना सिंध हुकूमत और सिंध पुलिस की कारकर्दगी पर यकीनन एक सवालिया निशान है। और सवाल यह भी है कि क्या कराची जैसा शहर एक बार फिर इस तरह की सूरत हाल का या बदअमनी का मुतहम्मिल हो सकता है। इस पर जरा आज बात करेंगे और इस सब का जिम्मेदार कौन है और क्या जो जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलेगी। इसके साथ साथ नाज़रीन, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है इसमें तो हलचल थी ही, अब कानूनी महाज पर भी खासी हलचल दिखाई दे रही है। सदर सुप्रीम कोर्ट बार की जानिब से ताहयात नाहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी गई है। अब इस पर आज जरा बात करेंगे कि इस दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट एंटरटेन करेगी या नहीं और इसका शरीफ फैमिली को, खासकर नवाज शरीफ साहब को कोई फायदा होगा या नहीं। इसके साथ साथ नाज़रीन, कहा जाता है कि इंसाफ की फराहमी हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान की अदालतें काम कर रही हैं और फौरी और जो सस्ता इंसाफ है उसकी फ्राहमी क्या मिल रही है। तो बदकिस्मती से इसका जवाब नफी में मिलेगा। हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने जहां बहुत सारे वादे करके इक़्तिदार में आए थे वहां यह वादा भी किया था कि हम जुडिशल रिफॉर्म्स करेंगे, ये जो अदालती निजाम है इसमें बेहतरी लाई जाएगी। अब वजारत कानून ने इस हवाले से कुछ जरूरी तरमीम जो हैं वो तैयार कर ली हैं, जिनमें अहम चीज ये कि जो फौजदारी मुकदमात हैं उनका फैसला 9 माह के अंदर होगा और अगर सेशन कोर्ट का कोई जज या मजिस्ट्रेट किसी मुकदमे का फैसला इस जो टाइम फ्रेम दिया गया है 9 माह का इसमें मुकम्मल नहीं करता तो वो फिर हाई कोर्ट को जवाबदेह होगा और अगर कोई मुतमईन जवाब नहीं देगा तो उसके लिए सजा भी दी जाएगी। इसके साथ साथ नाजरीन, ये भी कहा गया है कि असमत दरी के मुकदमात अब 4 माह में खत्म होंगे। इसके साथ साथ दीगर बहुत सारी तरमीम, तकरीबन 700 तरमीम जो हैं वो तैयार कर ली गई हैं। ज़ाहिर है अभी इन्होंने पार्लियामेंट में जाना, लेकिन सवाल अपनी जगह पर मौजूद है कि क्या इस सारी सूरत हाल से जो हमारा अदालती निजाम है उसमें कोई बेहतरी आएगी, सिस्टम में कोई बेहतरी आएगी। सारी सूरत हाल पर तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए आज प्रोग्राम में हमें जो पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, सीनियर कानूनदान बैरिस्टर एतजाज अहसन साहब ने। थैंक यू सो मच एतजाज अहसन साहब आपके वक्त का। एहतशाम साहब आपसे लेकिन आगाज करते हैं। एहतशाम साहब, कल जो कुछ कराची में हुआ हमने देखा कि एक पुरअमन रैली थी, उस पर तशद्दुद किया गया और फिर ये पुरअमन जो एहतजाज था वो पुरतशद्दुद एहतजाज में बदल गया। इसका जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? एक कारकुन जहाँ बहक हुआ और पीपल्स पार्टी हमेशा हम बात करते हैं कि जमहूरी रवैये की बात करती है। 27 फरवरी को वो खुद एहतजाज करने आ रहे हैं, तो कैसे देखते हैं इस रवैये को आप? सोनिया, दो चीज़ें। पहली बात तो बड़ी अहम है कि जिस तरह जिक्र किया आपने PSL हो रहा है, ज़ाहिर है उनकी सिक्योरिटी जो है ना बहुत अहम है। उनको स्टेट गेस्ट का जिसको कहना चाहिए दर्जा दिया गया है। उस हवाले से सेंसिटिविटीज तो समझ आती हैं फेडरल गवर्नमेंट की भी और सिंध गवर्नमेंट की भी। लेकिन सवाल यह है कि कल जो हुआ, क्या यह कल पहला दिन था? कई दिनों से जमात इस्लामी आप देख लें एहतजाज कर रही है, धरने दे रही है, इस बलदियाती कानून को काला कानून करार दिया जा रहा है। क्या वजह है कि इतनी ज़्यादा प्रोवोकेशन हुई कि उन्होंने जनाब निहत्ते लोगों के ऊपर जिस तरह मारा पीटा गया, एक साहब शहीद भी हुए, खवातीन को घसीटा गया, टोटली अनकॉल्ड फॉर था। इसको किसी और तरीके से टैकल करना चाहिए था। फिर उसके बाद चीफ मिनिस्टर साहब का और सख्त बयान आया जब उन्होंने कहा एहतजाज जारी रखेंगे MQM ने, तो उनका बहुत सख्ती की जाएगी और किसी तौर पर माफ़ नहीं किया जाएगा। सवाल यह है कि जी मफाहमत से, अफाम तफहीम से बात क्यों नहीं हो रही? और पहली बात तो सोनिया है कि ये ड्रैकोनियन लॉ की तरह ये आपने बल्दियाती कानून तब्दील कर दिया, करके इख्तियारात किसी और को दे दिए। मेयर कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बिल्कुल इररेलेवेंट होकर रह गया, अगरचे मेयर भी आपका अपना ही है वहाँ पे। तो सवाल ये है कि कल का जो वाक़या हुआ, ज़ाहिर है इस पर तो प्राइम मिनिस्टर ने भी नोटिस लिया, जिम्मेदारी फिक्स करने की बात होगी। अहम सवाल यह है कि आज जितना बड़ा इवेंट शुरू हुआ, चंद दिन चलना है, क्या MQM अपना एहतजाज जारी रखेगी? क्या
یہ حکومت جس طریقے سے سندھ حکومت آپریٹ کر رہی ہے، کیا یہ خدا نہ خواستہ لوگ وہاں وائلنٹ تو نہیں ہو جائیں گے؟ یہ تشدد اور تو نہیں بڑھے گا؟ میرا خیال ہے اس پہ تو پہلے معذرت کرنی چاہیے چیف منسٹر کو، بجائے اس کے کہ وہ کہیں کہ جی سختی کریں گے. اور یہ مطلب کوئی مذاق نہیں ہے. ایک آدمی کا ناک کہتے ہیں، ہمارا دین کہتا ہے ہمارا جانا شہید ہونا، پوری انسانیت کا شہید ہونا ہے، مرنا ہے، ایک کو بچانا، سب کو بچانا ہے. تو میرا خیال ہے بیٹر سینس پریویل کرنی چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. اگر کوئی ان کا یہ مسئلہ ہے کہ جی فلاں جگہ نہیں جانے دینا، تو آلٹرنیٹ جگہ دے کے بات کریں، بات کر کے ان احتجاج کی اجازت ہو. ایک طرف تو آپ دعویٰ کرتے ہیں، خاص طور پہ پیپلز پارٹی انسانی حقوق کی بات کرتی ہے، جمہوریت کی بات کرتی ہے، اداروں کی بات کرتی ہے، تو یہ کیا ہوا کہ کل ایک دم سے اتنا بڑا واقعہ ہو گیا؟ میرا خیال ہے سندھ حکومت کو فوری طور پہ نوٹس تو کیا لینا چاہیے، سوری کر کے پیچھے ہٹنا چاہیے، انگیج کرنا چاہیے، بات چیت کر کے معاملے کو ٹھنڈا کرنا چاہیے. ادروائز آئی ایم افریڈ کہ یہ معاملہ جس طرح ساری ایم کیو ایم کی تنظیمیں اکٹھی ہو گئی ہیں، یہ حکومت آپ کے تو لیے سر معذرت مشکل کرنے ہو کی جائے بات گی. کر رہے ہیں. بلاول بھٹو نے تو کہا ہے کہ ایم کیو ایم سازشی کا لقب دے دیا، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اس وقت جو وہاں پر صورتحال بن چکی ہے، ظاہر ہے دیگر جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، جو جماعت اسلامی ہے، اس کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے. 27 فروری کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے. تو یہ بجائے اس کی کہ صورتحال مزید بگڑے، ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ آگے بڑھ کر افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنا چاہیے. اعتزاز احسن صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. اعتزاز احسن صاحب، سب سے پہلے تو بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. اعتزاز احسن صاحب، گزشتہ روز کراچی میں جو کچھ ہوا، ہم نے دیکھا کہ پرامن ریلی تھی، اسے پرتشدد احتجاج میں بدل دیا گیا. احتجاج کرنا جمہوری حق ہے اور پیپلز پارٹی ہمیشہ جمہوری رویوں کی بات کرتی ہے، انسانی حقوق کی بات کرتی ہے. لیکن سر کل وہاں پر جو کچھ بھی ہوتا رہا، اس کا ذمہ دار آپ کسے ٹھہراتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب ہونا چاہیے تھا؟ نہیں، ہونا نہیں چاہیے تھا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کون کہے گا کہ ایسے تشدد ہو کہ لوگوں پہ، اور اس میں یقیناً کچھ زیادتی ہوگی انتظامیہ کی اور پولیس کی، اور اس پہ میرا خیال ہے حکومت کو پورا اس کا نوٹس لینا چاہیے اور سندھ گورنمنٹ کو، اور اس طرح نہیں ہونا چاہیے. باقی اب کون اس میں زیادہ بڑھ گیا، جہاں تک بڑھنا نہیں چاہیے تھا، کیونکہ غالباً ان کو بتایا گیا ان کے قائدین کو کہ آپ چیف منسٹر ہاؤس کی طرف نہ چلیں، اور یہ ان کو میرا خیال ہے چوہدری صاحب آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جانب سے دیکھیں وہ بات جو کر رہے تھے دوبارہ رابطہ کیجیے اعتزاز گا ان احسن سے. صاحب، آواز کا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے، ہم آپ سے دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. جی احتشام سونیا، صاحب. دیکھیں جب بات ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داری کا تعین کیا جائے گا، جنہوں نے اس طرح کیا ہے، مار پیٹ کی ہے، ان کو سزا دی جائے گی. سوال یہ ہے کہ یہ تو صرف مجھے ذاتی طور پہ معذرت کے ساتھ سونیا صرف بیان بازی کی حد تک بات لگتی ہے. اب سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، آج کی نہیں ہے، وہ آپ دیکھ لیں 13 سال سے وہ حکومت میں وہاں پہ ہیں، وہ سارے کے سارے اچھے اور برے کام کے ذمہ دار ہیں. لیکن اہم سوال یہ ہے کہ جی اس سٹیج پہ جب ان کو پتہ ہے کہ جی حالات کس طرح کے ہیں، ایک بڑا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، کچھ دن کے لیے جا رہا ہے، اب میں یہ بھی کہوں گا کہ جماعت اسلامی کو بھی ایم کو میں بھی سوچنا چاہیے بہرحال کہ یہ ایک جس کو کہنا چاہیے ملک کی عزت کا سوال ہے، اور یہ اس طرح کے ایونٹ کر کے ہی ہم دنیا میں دوبارہ سے اپنے آپ کو ان کر سکتے ہیں. نے دیکھا کہ 12-20 سال کے بعد کرکٹ پاکستان میں واپس آئی ہے. آپ نے دیکھا نیوزی لینڈ کی ٹیم پچھلے سال آ کے واپس چلی گئی تھی، کتنا نقصان ہوا تھا. تو یہی سے اب دیکھیں آپ، ابھی آپ دیکھ لیں اس ٹیم میں کہا جا رہا ہے تقریباً 6 سے 8 انگلینڈ کے ٹاپ پلیئر جو ہے نا وہ آئے ہوئے ہیں اس میں. ابھی ان کو تحفظ بھی دینا اپنی جگہ پہ ہے. پھر آپ دیکھ لیں آسٹریلیا کی ٹیم نے بھی آنا ہے. تو ہم ایک سٹرونگ میسج دینے والی بات ہے ساری دنیا کو کہ پاکستان پرامن ملک ہے. اس دوران میں پھر جلسے جلوس کرنا، اور میں تو یہ کہوں گا کہ جب جماعت اسلامی کا اور ایم کیو ایم کا اس انداز سے دھرنا دینا کہ سڑکوں پہ آ کے ڈو یا ڈائی والی بات کرنا، وہ بھی ٹھیک نہیں. جو حکومت نے کیا غلط کیا، دو رائے نہیں ہے. مطلب ہے کہ جان کیا ضائع ہونا، اور پھر یہ کہ تشدد کرنا، وہ بھی خواتین پہ، میرے خیال سے بڑی زیادتی نہیں زیادتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں ناظرین، واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. بریک
کے بعد خوش آمدید. اعتزاز احسن صاحب, اب صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے تاحیات نااہلی کے خلاف آئینی درخواست اب باقاعدہ طور پر سپریم کورٹ میں دائر کر دی گئی ہے. تو سر, آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسے سپریم کورٹ انٹرٹین کرے گی یا نواز شریف کو خاص کر اس کا کوئی فائدہ ہو سکتا ہے؟ یہ ظاہر ہے فائدہ تو نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو ہوگا اس کا, اور یہ انڈیویجول کے لیے جس میں فائدہ ہو صرف انڈیویجول کا, وہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو اصولی طور پہ ایسے کیس میں نہیں آنا چاہیے. اور نہیں اب یہ معاملہ چل جائے اسی طرح تو کل کسی اور شک کے تحت کوئی اور ڈسکوالیفائی ہو رہا ہو تو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن بستہ باندھ کے چل پڑے گی سپریم کورٹ کی طرف کہ جی ہمیں یہ بھی ایک ناگوار لگتا ہے اور غلط ہے, اور آپ اس کو بھی سیٹ اسائڈ کریں اور اس ساری معاملے کو سیٹ اسائڈ کریں. اور اس میں چاہے شہادتیں ہوں چاہے کچھ ہوں, جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ٹرائل نہیں ہوا سپریم کورٹ کے سامنے اگر میاں صاحب کا, تو ٹرائل نہیں ہوا تو یہ بھی بغیر ٹرائل کے ایک چاہ رہا ہے کہ ایک سیٹ اسائڈ ہو جائے. میں اصولی طور پہ احتشام صاحب بڑا اس معاملے میں کلیئر ہوں, اور کوئی 3 مہینے سے ہر شو پہ, آپ کے شو میں بھی میں نے کہا ہے کہ یہ سزا غلط ہے اور فار لائف نہیں ہونی چاہیے, پر اس کا ٹینیور کچھ تو ہوگا. پہلے جب بنا تھا یہ نیب آرڈیننس نومبر 1999 میں جب آیا تھا تو اس کے لیے انہوں نے 20 سال سزا ڈسکوالیفیکیشن رکھی تھی, جس کو اسفندیار ولی کی جانب سے کیس دائر کر کے میں نے چیلنج کیا تھا, اور اس کو بائی لا ابھی کسی کو سزا یا یہ وہ ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی تھی ایک جنرل پرنسپل کے تحت, اور اس کے تحت وہ انہوں نے 20 سال سے 10 سال سپریم کورٹ نے تجویز کیا تھا کہ اس کو 10 سال کرو, اور غالباً اس کے بعد 10 سال ہو گیا تھا. اب فار لائف کے تو میں بالکل میں خود خلاف ہوں, پر سپریم کورٹ بار کو اس قسم کا قدم اٹھانے سے پہلے جنرل باڈی کو بلانا چاہیے. صرف سپریم کورٹ بار کی ایگزیکٹو کمیٹی کافی نہیں ہے, اس میں جنرل باڈی کو بلانا چاہیے جتنے ممبران سپریم کورٹ بار کے اس میں دلچسپی لے سکے. کوئی کسی کی پارٹی کے حق میں ہوگا, کوئی کسی جماعت کے حق میں ہوگا. لائرز بڑے اس معاملے میں کچھ ایشوز پہ بالکل یونائٹڈ بھی ہیں, جس طرح عدلیہ کی بحالی کے پہ یونائٹڈ تھے, پر کچھ ایشوز پہ ڈیوائیڈڈ ہو جاتے ہیں, پارٹی لائنز پہ ہو جاتے ہیں. صحیح. تو اب بہت ساری جماعتوں کو بغیر کنسلٹ کیے, اور یہ احسن بھون صاحب نے داخل کر دیا ہے. وہ ہیں تو بڑے زیرک آدمی, بڑے اور اچھی سوچ رکھنے والے عمومی طور پہ, اور یہ بھی انہوں نے یقیناً صرف کے دل سے کیا ہوگا. ہمارے تو صدر ہیں کیونکہ سپریم کورٹ بار. لیکن چوہدری صاحب ایک چیز بتائیے گا, یہ بتائیے گا ہمارے ناظرین کو بھی سمجھائیے گا کہ یہ آرٹیکل 194 کے تحت پبلک امپورٹنس کا مسئلہ ہوتا ہے, تو یہ تو انڈیویجول کیس بن کے آ گیا ہے, اس میں تو کلیکٹیو وزڈم نہیں نظر آتی. اور یہ 62(1)F میں جو تبدیلی چاہ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ایک انڈیویجول کوئی جا سکتا ہے, وہ بھی ایک بار ایسوسی ایشن کا پریزیڈنٹ؟ اور دوسرا یہ کہ آپ کے خیال میں یہ نواز شریف صاحب کو خود نہیں جانا چاہیے تھا یا ان کی پارٹی کو نہیں جانا چاہیے تھا اس کے فیصلے کے خلاف؟ میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ یہ ان کی پارٹی کو یا وہ خود گئے تھے 184(3) کے تحت 1993 میں, اور ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی تھی محمد نواز شریف ورسز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان 1993 میں, جب ان کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی 17 اپریل 1993 کو. تو سپریم کورٹ گئے تھے, سپریم کورٹ نے اس کو ریسٹور کر دیا تھا ان کی اسمبلی کو 26 مئی کو, 6 ہفتوں کے اندر. لیکن اس کے بعد پھر انہوں نے خود استعفیٰ دے دیا تھا اپریل میں, کہہ کے کہ میں کبھی استعفیٰ نہیں دینے والا. جولائی 18 کو آپ کو یاد ہوگا انہوں نے استعفیٰ دے دیا تھا, اور پھر الیکشن نئے ہوئے تھے, تازہ الیکشن ہوئے تھے 1993 میں, جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جس حکومت بنی تھی جس کے بعد. تو اب اسی طرح افتخار محمد چودھری بھی خود گئے
جب ان کو ہٹایا گیا، میں ان کا وکیل تھا، میں ان کو لے کے گیا، بٹ ایز این انڈیویجول انہوں نے افتخار محمد چودھری ورسز دی پریزیڈنٹ آف پاکستان وہ پٹیشن کا عنوان ہے، اور اس میں مشرف کے خلاف فیصلہ آیا۔ افتخار محمد چودھری 20 جولائی 2007 کو بحال ہو گئے، اور وہ بھی خود گئے تھے۔ ادھر بھی میاں صاحب کو خود جانا چاہیے تھے، اپنے اس لا کی جو ہے ترمیم اگر اس میں چاہتے ہیں۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اب کوئی غریب آدمی، کوئی چھوٹا سا سائل، لیکن اس کی گریونس ایسی ہے، اس کی شکایت ایسی ہے ریاست سے، جو کہ ایک شخص کی ہونی چاہیے۔ اس کو مثال کے طور پہ اسکول سے نکال دیا جاتا ہے کسی بچے کو، وہ کہے گا اسکول سے نکالنے کا یہ جو قانون ہے یہ آئین کے خلاف ہے، اور وہ جو آرٹیکل 19A کے تحت حق تعلیم ہے اس کے خلاف ہے۔ تو جو ہیڈ ماسٹر نے فیصلہ کیا وہ سپریم کورٹ بار کے چلی جائے۔ چوئی صاحب، جو مخالفین ہیں اس پٹیشن کے یا PMLN کے، وہ تو بڑا واضح طور پہ ایک بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب اور احسن بون صاحب پچھلے 15 سال سے جس طرح لاہور میں پریکٹس کر رہے ہیں، بہت قریب ہیں PMLN کے۔ نذیر تارڑ صاحب کو سینیٹر بنا دیا گیا۔ ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جی جس طرح پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں جج بھی بنے تھے احسن بون صاحب، دوبارہ ان کو بھی لے جایا جائے گا۔ اور پھر لوگ کہتے ہیں کہ جی جا کے یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ نواز شریف صاحب کو یہ مل کے بھی آئے تھے احسن بون صاحب۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ زیادہ مسئلہ سیاسی طور پہ اس کو ڈیل کیا جائے گا، آئینی طور پہ کیا جائے گا، یا دونوں چیزیں ملا کے؟ اور پھر اس میں جو کہا جاتا ہے کہ سپریم کورٹ سے تو ریلیف پہلے بھی نواز شریف لیتے رہے، شاید اب بھی لینے۔ سپریم کورٹ سے تو بہت ریلیف لیتے رہے نواز شریف، اور بڑی انوکھی ریلیف لیتے رہے۔ 10 سال ان کی زائد المیعاد تھی اپیل۔ جب 2000 دسمبر 2000 میں خود اپنی مرضی سے اپنا معاہدہ کر کے، ان رائٹنگ معاہدہ کر کے لانڈی جیل سے چلے گئے تھے سرور پیلس، سرور محل سعودی عرب میں، اور وہاں خوب مطلب بڑی اچھی زندگی گزارتے رہے۔ کسی اور قیدی نے کسی محل میں نہیں گزاری اپنی قید کی، اور قید بھی نہیں تھی، سعودی عرب ہر جگہ پھر سکتے تھے۔ اور پھر معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے لندن بھی چلے گئے۔ خیر وہ ایک بات ان کی تو بڑی ان کے ساتھ رعایت ہوتی برتی جاتی رہی ہے۔ انہوں نے حملہ کیا سپریم کورٹ پہ، اور چیف جسٹس کے کورٹ روم پہ کو تہس نہس کر دیا، 200-300 کے 400 بندے لا کے، یا زیادہ ہزار ہوں گے۔ اور یہ انہوں نے کیا، انہوں نے وہ جسٹس قیوم اور چیف جسٹس راشد عزیز خان کو فون کر کے اور دباؤ ڈال کے بی بی شہید اور زرداری صاحب کے خلاف فیصلے لیے، اور ان کو سزائیں دلوائی جو اپسیٹ ہو گئی بعد میں۔ انہوں نے یہ جو اب ارشد ملک کا ویڈیو ہے وہ کہاں چھپ گیا، غائب ہو گیا، حالانکہ وہ انہوں نے دنیا کو دکھایا، وہ عدالت میں لے کے جاتے اگر درست تھا۔ وہ بھی اب ثاقب نثار کا بھی محسوس ہوتا ہے، وہ آپ ہی کے ایک ٹیکنیشین یا نوجوان نے اس کا ایک دم ہی بھرم کھول دیا، سارا ہی چاک کر دیا۔ وہ جو ثاقب نثار کا ایفیڈیوٹ تھا جہاں سے شمیم، یہ رانا شمیم کی شروعات، ویڈیو جو چوئی صاحب 10 جگہ سے جوڑ کے بنائی گئی۔ جی ہاں۔ تو یہ تو میں سمجھتا ہوں جس دن ان کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ہمارے پاس اور بہت ویڈیوز ہیں اور آپ کوئی نوٹی سے شرارت کرنے کی نہ کوشش کرنا، اسی دن ہائی کورٹ کو اور سپریم کورٹ کو جہاں بھی وہ پیش ہوئی ہیں بی بی، اس کے بعد ان کو کہنا چاہیے تھا ججز کو کہ وہ پہلے تو وہ لے کے آؤ وہ ٹیپس کس کے خلاف ہے، بالکل آپ کس کو بلیک میل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں، ہمیں یہ تو پتہ لگ جائے پہلے ہی۔ تو اعتزاز حسن صاحب اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتوں پر اثر انداز ہونے کی یہ شریف خاندان کی جو روایت ہے یہ پرانی ہے،
اچھا سر، نواز شریف کی واپسی پر حکومت ایک بار پھر ایکٹیو ہو گئی ہے، لیکن اب تو اتحادی بھی سر مشورہ دینا شروع ہو گئے ہیں حکومت کو کہ یہ نواز شریف کسی صورت واپس نہیں آنے والے، تو اپنا وقت بجائے اس کے کہ نواز شریف کی واپسی پر ضائع کریں، یہ عوامی مسائل پہ آپ توجہ دیں۔ تو سر آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ کسی صورت نواز شریف واپس نہیں آئیں گے، حکومت کو اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے؟ نواز شریف جب واپس آئیں گے تو ڈیل ہو گئی ہوگی تو آئیں گے، ورنہ نہیں آئیں گے، بالکل نہیں آئیں گے۔ اگر وہ آتے ہیں تو سمجھ لیں کسی ڈیل کے تحت آ رہے ہیں۔ باقی رہی یہ بات، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو لانے کے لیے جو اب خط لکھ دیا ہے اٹارنی جنرل نے، وہ تو سب سے بڑے جوک ہے، وہ تو سب سے بڑا مذاق ہے کہ آپ نے نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ آپ سرٹیفکیٹ دیں، بھیجیں، اور سرٹیفکیٹ بھیجیں۔ وہ شہباز شریف لے کے آئے گا یا منگوائے گا سرٹیفکیٹ، کس سے؟ نواز شریف کے۔ کس کے سرٹیفکیٹ؟ نواز شریف کے جو ڈاکٹر ہیں، وہ چاہے برطانوی ہو چاہے کچھ ہو، وہ نواز شریف کے آگے وہ نہیں کھڑے ہو سکتے۔ اور کون لائے گا، کون پیش کرے گا؟ نواز شریف اپنی ہیلتھ کے سرٹیفکیٹ اپنے ڈاکٹر سے بنا کے اٹارنی جنرل صاحب کہتے ہیں ہمیں بھیج دیں، اور وہاں ان کا خیال ہے کہ جی بڑے انڈیپینڈنٹ، ساری میڈیکل پروفیشن بڑی انڈیپینڈنٹ ہے۔ وہ یہ جا کے وہاں نواز شریف کہے گا دیکھیں جی یہ ٹیپس دیکھ لیں، ہر منسٹر کہتا ہے کہ جو ہی میں اتروں گا وہاں سے سیدھا جیل جاؤں گا، وہاں سے سیدھا جیل جاؤں گا۔ کوئی کہتا ہے میرے منسٹر کو مونچھ سے پکڑ کے میں جیل میں تمہیں ڈالوں گا۔ اس ماحول میں آپ مجھے کیوں بھیج رہے ہیں؟ جس میں کوئی سچا ایفیڈیوٹ بھی لکھنا ہوگا، جس رپورٹ دینی ہوگی، وہ ڈاکٹر بھی گھبرائے گا کہ اس شخص کو میں کس جگہ بھیج رہا ہوں۔ اتنا آپ نے مواد بنا دیا ہے اپنی کیس کے خلاف، اور پھر اسی کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی رپورٹ لا کے دو ہمیں، تم ہی رپورٹ بھیجو کہ آپ اس قابل نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اپنے ڈاکٹر کی، کوئی ڈاکٹر نہیں اسپیسیفائی کیا، کوئی یہ نہیں کہا کہ ایمبیسی جو اپروو کرے، کوئی یہ نہیں کہا گورنمنٹ آف پاکستان جس کو جانے، کوئی یہ نہیں کہا کہ وہ میڈیکل فیڈریشن کا ممبر ہو اور ان سے لیا جائے۔ اب وہ سرٹیفکیٹ ضرور بھیج دے گا نواز شریف کے نہیں۔ تو صاحب یہ بتائیے گا کہ جو احسن بون نے اپیل پٹیشن فائل کی ہے سپریم کورٹ میں، اسے اٹارنی جنرل نے پراکسی پٹیشن کہا ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ پراکسی پٹیشن کیوں کہا انہوں نے؟ پراکسی پٹیشن تو وہ بھون صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ بھون صاحب کی اصل میں پراکسی لگوا رہے ہیں نواز شریف کی جگہ، کہ نواز شریف کے فرنٹ مین بن کے، اور بھون صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بھون صاحب مجھے اعتراض یہ نہیں کہ وہ کون سا کیس کرتے ہیں کیا نہیں کرتے، زیرک آدمی ہے، مجھے اس بات پہ ضرور اعتراض ہے کہ کل ایک بچہ کہے گا میرا رائٹ آف فنڈامنٹل رائٹ آف ایجوکیشن آپ نے 18ویں ترمیم میں جو آیا ہے وہ آپ نے طلب کر دیا ہے، اس کو مجھے اسکول سے نکال دیا ہے، اور سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کو کہے گا چلو میرے ساتھ میری ساری زندگی کا کریئر ہے، میں نے جہاز کے وزیر اعظم بھی بننا ہے اور وزیر اعلیٰ بھی بننا ہے، میں نے بڑا کچھ کر رہا ہے اور میری تعلیم ہی ختم کر رہے ہیں، آپ چلیں اور سپریم کورٹ چل کے میری طرف سے بھی کیس کریں۔ یہ تو اس طرح تو کیسز نہیں ہو سکتے نا کہ آپ ایک معاملے کو اس طرح لے کے جائیں۔ چودھری صاحب آپ نے 18ویں ترمیم کا ذکر کیا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 18ویں ترمیم کے وقت یہ دونوں پارٹیاں میں بات ہو رہی تھی کہ 62-63 کو ختم کیا جائے، پیپلز پارٹی بھی سپورٹ کر رہی تھی ختم کرنا چاہیے، یہ پی ایم ایل این نے ختم نہیں کیا، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ان کا کیا مائنڈ سیٹ تھا اور آج کیا ہے؟ یہ 18ویں ترمیم کے وقت تو مجھے نہیں معلوم، پر یہ مجھے معلوم ہے یہ اس سے کے بعد جب نواز شریف یہ عمران خان اور طاہر القادری نے دھرنا دیا تھا، وہ باہر دھرنا تھا، ہم نے جوائنٹ وزیر اعظم سے گزارش کر کے نواز شریف وزیر اعظم تھا، خورشید شاہ جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن تھا سینٹ میں، ہم دونوں نے ان سے کہا کہ آپ مشترکہ اجلاس بلا لیں پارلیمنٹ کا اور ان کو کاؤنٹر کرتے ہیں سارے مل کے کہ آپ کنپٹی پہ ہاتھ رکھ کے کنپٹی پہ پستول رکھ کے تو وزیر اعظم سے استعفیٰ نہیں لے سکتے، یہ پارلیمان ہے۔ تو وہ انہوں نے بلا لیا وہ سیشن، ان میٹنگز میں ہم نے ان کو کہا کہ ایک
یہ امینڈمنٹ لاتے ہیں اس وقت ہم 2/3 سے زیادہ دونوں مل کے، تو امینڈمنٹ یہ لاتے ہیں کہ ایک تو 184(3) میں اپیل کا حق دیں، اور ایک لارجر بینچ دیں، 3 ممبر بینچ سنے اور 5 ممبر بینچ اپیلٹ بینچ ہو، یہ ضروری ہے۔ دوسرا اس میں ٹرائل کی کچھ جو طریقہ کار ہے، ریکارڈنگ آف ایویڈنس وغیرہ، اس کا بیچ میں ڈالیں۔ صحیح۔ اس طرح کا، اسی طرح 63(1)(f) کا بھی ہم نے کہا کہ اس کو یا ڈیفائن کریں اچھی طرح کہ کیا ہوتا ہے اور کیا کس بنیاد پہ عدالت اس پہ فیصلہ دے سکتی ہے۔ صحیح۔ تو میاں صاحب بھی نہیں مانے، اور ان کے ایک دو صاحب جو بڑے نو رتن ہیں آج کل بھی، انہوں نے کہا جی آپ پیپلز پارٹی والوں کو یہ دشواری ہوگی، یہ پرابلم ہوگی کہ آپ کو صادق اور امین نہیں مانے گا کوئی، ہمیں کیوں، ہم یوں ہی آپ کی جنگ میں پڑے ہیں، یہ لڑائی آپ کی ہوگی اور آپ کو یوں آپ لوگ مطلب وہ خود ہی بھگت رہے ہیں سر۔ لیکن پیپلز پارٹی نے چوئی صاحب آؤٹ آف دی وے جا کے جس کو کہنا چاہیے پی ایم ایل این کو سپورٹ کیا تھا، بیل آؤٹ کیا تھا، 18 دن کا غیر معمولی پارلیمنٹ کا سیشن چلتا رہا۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اگر ساتھ نہ دیتی تو نواز شریف کی حکومت اسی وقت ختم ہو جانی تھی۔ بہت مشکل میں تھا، ہم جب گئے نواز شریف کا چہرہ دیکھنے والا تھا، اچھا، اور پھر جب ہم نے باتیں کی اور پھر ہم نے سمجھایا کہ یہ اس طرح اپوزیشن ساری آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے، یکجہتی دکھائے پارلیمنٹ، یہ اس وقت ٹائم اس بات کا ہے۔ یہ تو ہم نے کنونس کیا تھا، خورشید شاہ اور میں نے، اور رضا ربانی تھے اور اپنے دوست، یہ ہم زیادہ تر پیپلز پارٹی والے ہم نے جا کے ان کو کہا کہ یہ تماشا نہیں ہو دیکھتے اور یہ کریں۔ اور ایک دفعہ انہوں نے جب مشترکہ اجلاس بنا لیا اور پہلے دن پہلی تقریر ہی میری تھی، وہ میں نے ان کو کہا کہ ہم غیر مشروع تھانے دار کی بھی بات کی، ماں جو بھاگی گئی تھانے دار کے پیچھے اپنے بیٹے کے پیچھے، پر وہ بڑی مشہور ہو گئی، پر وہ جو بات اصل میں نے وہاں جو پہلے ہی جملے میں کہا کہ ہمیں بغیر کسی تحفظ اور کسی شرط اور کسی کنڈیشن کے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس مارکے میں، اور آپ کو سپورٹ کرے گی ساری اپوزیشن۔ تو بڑے انہوں نے ڈیسک بجائے، بڑے ڈیسک بجائے۔ وہ بس مسجد تھوڑی سی بعد میں چودھری نثار صاحب نے کر دی، جو انہوں نے شام میں ایک انٹرویو میرا نام لے کے اور دے دیا اور پریس سے بات چیت کر دی کہ یہ اس کی نیت نیک نہیں ہے اور بہت کچھ کہہ دیا۔ تو پھر مجھے دوسرے دن ان کے خلاف ذرا بات کرنی پڑی، اور پر میاں صاحب بیٹھے رہے۔ میاں صاحب اس وقت بالکل پیپلز پارٹی جو چاہتی کروا سکتی تھی میاں صاحب سے، پر ہم نے کوئی ایسی ڈیمانڈ وغیرہ نہیں دی کہ کوئی ایسا یہ مطالبہ نہیں کیا جو اس طرح ہوتا کہ ہم اپنے لیے کر رہے ہیں اور فائدہ اٹھایا کہہ رہے ہیں اس وقت۔ ٹھیک ہے، مختصر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اعتزاز احسن صاحب کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ اعتزاز احسن صاحب، ظاہر ہے حکومت احتساب کے نعرے کے ساتھ ہی اقتدار میں آئی تھی، لیکن اب 3.5 سال گزرنے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ حکومت کا یہ جو نعرہ تھا احتساب کا، یہ بری طرح پٹ گیا ہے۔ پرائم منسٹر خود اس بات کو کہتے ہیں کہ ہماری حکومت کی سب سے بڑی ناکامی احتساب کا نہ ہونا ہے۔ اب ظاہر ہے شہزاد اکبر صاحب کو تبدیل کر کے مصدق عباسی صاحب کو تعینات کر دیا گیا ہے، تو سر آپ کو لگتا ہے کہ اس تبدیلی سے حکومت مطلوبہ نتائج حاصل کر سکے گی؟ نہیں، میرا نہیں خیال حاصل کچھ کر سکے گی، کیونکہ شہزاد اکبر، اب مجھے نہیں معلوم کہ ان کا آپس میں تعلق اور واسطہ اور رشتہ کیا تھا، اور شہزاد اکبر نے کوئی بدعنوانی کی ہے کہ نہیں کی، یہ کہنا میرے لیے تو ممکن ہی نہیں ہے، کیونکہ ہم تو کسی ایکویشن میں نہیں ہے ان کی۔ بظاہر شہزاد اکبر کو بڑا عبور تھا ان مقدمات پہ جو شریف خاندان کے خلاف عدالتوں میں تھے، اور اس کو ایک ایک ٹی کا، ایک ایک اس میں اماؤنٹ کا، وہ ازبر جس طرح ہوتا ہے وہ اس طرح اس کو شہزاد اکبر کو مہارت تھی ان مقدمات پہ خاص کر،
وہ کیوں فیل ہو رہے تھے یا چل نہیں تھے رہے آگے، اس میں عدالتیں لمبی لمبی تاریخیں دے دیتی تھی. ویسے ہی قانون میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی نئے قانون کی ضرورت نہیں ہے. نیب کے تو قانون میں لکھا ہوا ہے کہ 8 دن کے اندر سارا فیصلہ ہوگا اور ڈے ٹو ڈے ٹرائل ہوگا. تو یہ اس پہ کوئی بھی عدالت نے کسی وقت بھی کبھی بھی کوئی اس کو مرہون خاطر نہیں رکھا ایسی کسی بھی انسٹرکشن کو کہ اتنے دنوں میں یہ فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس کو کوئی نان بائنڈنگ سی سمجھتے ہیں لیجسلیٹو، یعنی قانون کی طرف سے جو پابندی نہیں ہے اس قسم کی عدالت پہ. اور عدالت کو دیکھنا پڑتا ہے کہ حالات کے ایسے ہیں کہ نہیں کہ 30 دن میں یا بتائے گئے 60 دن کے اندر ٹرائل ختم ہو سکتا ہے کہ نہیں. اگر اس کو 60 دن کے اندر ختم کرو اور اس سے انصاف کو نقصان پہنچے تو پھر اس کو آپ اسٹریچ کر سکتے ہو. تو کوئی عدالت نے کسی کو ان ہدایات کو، قانونی ہدایات کو کبھی سنجیدگی سے سیریسلی لیا ہی نہیں. اور ویسا ہی ہوگا اگر یہ آپ پھر سے کچھ ایسی ہدایات دے دیں گے قانون کے ذریعے. چلیں اس میں کوئی صاحب ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ جی یہ کک بیک، کرپشن، آف شور جو ہے اکاؤنٹس کو انرتھ کرنا یہ وائٹ کالر کرائم ہے، بڑا مشکل کام ہے. وہ کہتے ہیں جی اس میں بڑے بڑے اسکاٹ لینڈ یارڈ کو دیکھ لیں، اس کے بعد ایف بی آئی دیکھ لیں، وہ بھی بڑی کوشش کرتے ہیں، بڑا کنٹینیوس پروسیس ہے، بڑی مشکل سے جا کے کنوکشن ہوتی ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک پولیٹیکل مائلیج، پولیٹیکل گین کے لیے سب کچھ تھا، یا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ یا عمران خان صاحب واقعی چاہتے تھے کہ یہ کچھ ہو جائے جو اب الٹیمیٹلی وہ مان لیں کہ ہم احتساب نہیں کر پائے؟ نہیں، یہ احتساب دیکھیے اگر تو 1-2 مقدمات آپ لیں تو وہ تو کٹ اینڈ پیسٹ اور کیا مطلب بالکل کوئی ان میں دشواری نہیں ہے. آپ بجائے یہ کہ 95 یا 200 گواہ دیں اور ٹی ٹیز کو جو 100 ٹی ٹیز کا آپ یہ ٹیلی گرافک ٹرانسفر جو پیسے کے ہوئے ہیں کہ یہاں سے لندن روپاؤں میں گیا، روپاؤں کے حساب سے کو کنورٹ کر کے وہی پیسہ ود ان سیکنڈ کلک، اب تو کلک سے پیسہ پہنچ جاتا ہے نا، ٹریول کر جاتا ہے، کلک کر کے وہ ماڈل ٹاؤن کی برانچ میں، سلمان شہباز کی برانچ میں آ گیا 50 کروڑ کبھی 60 کروڑ. تو وہ یہ تو بہت مختصر اس میں ٹرائل ہونا چاہیے تھا. ایک آپ کو چاہیے کیشیئر یا اسسٹنٹ مینیجر یا مینیجر جو اس وقت مینیجر ہو حبیب بینک کی برانچ کا، کیونکہ حبیب بینک اس میں زیادہ استعمال ہوا لگتا ہے، اس برانچ کا جس میں وہ آ کے کہے کہ جی یہ کاغذ ہے انڈر دی بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ آف 1887 1887 کا ایکٹ ہے، اس کے تحت وہ کتابیں بھی لانی نہیں پڑتی، ان کی کاپی لے آئے اور عدالت کو دکھا دے تو بینکرز بکس کو ایک یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ درست ہے انلیس کوئی ان کے خلاف کوئی ایویڈنس اسپیسیفکلی نہ لایا جائے. صحیح. تو بینکرز بکس ایویڈنس ایکٹ 1887 کے تحت آپ لا کے کتابیں گوشوارے دکھا دیں، ان کی کاپیاں دے دیں عدالت کو، اب اس کے ان پہ بوجھ بار ثبوت ملزم پہ چلا جائے گا کہ یہ پیسہ کس طرح گیا، کیوں گیا. یہ تصویر ایک گواہ آپ کو چاہیے حبیب بینک کا لاہور سے، ایک حبیب بینک کا لندن میں جس نے کام کیا اس وقت، ایک حبیب بینک کا ماڈل ٹاؤن برانچ سے، اور جس نے اس ٹرانزیکشن میں حصہ لیا ہو. اب وہ چاہے کہیں بیٹھا ہوا آئلائڈ بینک میں یا کہیں کراچی میں لگا ہوا ہو، پر اس زمانے کا جس کے پاس سے وہ گزرا ہے پیسہ، وہ لا کے ایک ٹی ٹی پہ بھی آپ گلٹی کرا لیں تو آپ کو سزا اتنی مطلب ملے گی جتنی ہے کہ زیادہ کو کریں گے. تو یہ تو ٹی ٹیز والا تو بڑا ہی کلیئر اور میری نگاہ میں بڑا سمپل کیس ہے. پھر وہ اس کے بعد دیکھنا ہے کہ وہ جب ماڈل ٹاؤن برانچ میں آ گیا ہے ایک صاحب کے نام، تو اس میں کس کس کو وہ دیا ہے پیسہ، اس میں کہتے ہیں کہ ساری فیملی میں وہ نصرت بیگم کو بھی اور شہباز شریف کو بھی اور مریم بی بی کو بھی وہاں سے پیسے ملتے رہے. یہ
اخباروں میں روز آ رہا ہے, ٹیلی ویژن پہ روز آ رہا ہے. تو یہ ان کو اس کے بعد اس پیسے میں کدھر کدھر گیا وہ پیسہ, جہاں جہاں پیسہ جاتا ہے اس کی کرمنالٹی ثابت ہوتی جاتی ہے. یا وہ بتائیں کہ یہ میں نے پیسہ نہیں لیا, نہ میرے اکاؤنٹ پہ آیا, نہ میرے سے یہ دھوکہ ہو رہا ہے, تو وہ اس طرح ہو رہا ہے. اگر انہوں نے آگے سے اس کو استعمال بھی کیا ہے تو پھر ڈرا کیا ہے اس کو کسی اپنے کام کے لیے, نجی ضرورت کے لیے کر دیا, تو وہ پیسہ جس طرف جائے گا اس طرف وہ کرمنالٹی اور مجرمانہ حیثیت اس کی ثابت کرتا جائے گا, جس صاحب کی بی بی کے اکاؤنٹ میں جائے گا. اچھا اعتزاز حسن صاحب, جس طرح سے آپ نے بھی ابھی بات کی کہ ثبوت بڑے واضح ہیں, جس طرح سے شہباز شریف کا جو ٹی ٹیز والا کیس ہے اس پر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر بڑا کلیئر ہے, لیکن اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی تنقید ہوتی ہے کہ حکومت کلیم کرتی ہے کہ ہمارے پاس واضح ثبوت بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچ رہی, اس پر بہت تنقید ہوتی ہے. ابھی آپ نے بھی بات کی کہ نیب کے قانون کے اندر یہ بات موجود ہے کہ 8 دن کے اندر اندر فیصلہ ہونا چاہیے, ڈے ٹو ڈے جو ہے وہ ان کیسز کا ٹرائل ہونا چاہیے, لیکن عدالتیں اس قانون کو خاطر میں نہیں لاتی. تو پھر سر حکومت پر یہ تنقید کہ کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے, ذمہ دار آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ نظام ہے, عدالتی نظام, یا پھر گورنمنٹ ہے؟ نہیں, کسی حد تک تو گورنمنٹ بھی ہے, کسی حد تک عدالتی نظام بھی ہے, اس کو ہم بالکل بری ذمہ نہیں کہہ سکتے. اور عدالتوں کے جو تعبیریں ہیں اور تفسیریں ہیں قانون کی, مثال کے طور پہ کہ یہی کہ مینڈیٹری نہیں ہوتا کوئی ڈائریکشن ٹو اے کورٹ کہ اتنے دنوں میں یہ فیصلہ کرو, اس کا پھر ماتحت عدالتیں فائدہ اٹھا کے, اور وہ 1.5-2 سال تک نہیں ہوتا, پھر ان کی ضمانت ہو جاتی ہے اس دوران. یہ میں صرف نیب کورٹس کی بات نہیں کر رہا اور شریف فیملی کی بات نہیں کر رہا ہوں, عمومی طور پہ یہی صورتحال ہے. تو اس کے بعد ورنہ تو اصل میں نیب میں ایک کیس کے مقدمے کے 2 ہوتے ہیں حصے, سمجھ لیں. پہلا اسٹیج ہوتی ہے, پہلا مرحلہ ہوتا ہے انویسٹیگیشن. انویسٹیگیشن کی ڈیفینیشن ہے کلیکٹنگ ایویڈنس. یہ اس میں ضابطہ فوجداری میں جو ڈیفینیشن ہے اس کی تعریف ہی یہ ہے کہ انویسٹیگیشن میں آپ پولیس انسپیکٹر ہوگا یا جو بھی ہوگا تفتیشی افسر, وہ تفتیش کیا کرے گا, وہ ایویڈنس کلیکٹ کرے گا. اب وہ ایویڈنس کلیکٹ کر کے مرتب کر لینا یہ تفتیش کا کام ہے. اس میں ساری ٹیٹیاں بھی آ جاتی ہیں, سارا ثبوت آ جاتا ہے, وہ ٹیلی ویژن پہ بھی پروگراموں میں چل رہا ہوتا ہے, دکھا بھی رہے ہوتے ہیں. پر دوسرا مرحلہ جو ہے وہ ہے پروسیکیوشن یعنی استغاثہ. وہ عدالت کے سامنے اس سارے کیس کو پیش کرنا, ان ڈاکومنٹس کو پیش کرنا. اب اس میں نیب بہت کمزور ہے, یا مطلب ہے دانستہ طور پہ ایسا انہوں نے کیا ہے. اس میں چوئی صاحب یہ جو زرداری صاحب کے کیسز ہیں, خاص طور پہ یہ بینکنگ والا کیس اور پھر یہ نیو یارک کے اپارٹمنٹ والا کیس, وہ یہ کہتے ہیں کہ جی زرداری صاحب کے اتنے تکڑے وکیل ہوتے ہیں, اسی طرح نواز صاحب کے, کہ وہ جب پروسیکیوشن اپنا کیس لے کے جاتی ہے تو ایک آدھ سالڈ سا پوائنٹ ڈھونڈ لیتے ہیں جو سکم رہ جاتا ہے, جس کو تیاری کر کے دے کے نہیں جاتی حکومت والی سائڈ. نتیجہ چند حکومت مجبور ہو جاتی ہے عدالت کو ریلیف دینے میں. آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے سکم رہ جاتے ہیں؟ جی اعتزاز صاحب 30 سیکنڈ سے. زرداری صاحب کے تو میرا خیال ہے وہ تو کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں 1990 سے, وہ کٹہرے میں کھڑے ہوئے ہیں, اور ان کا تو کوئی نہ انہوں نے کوئی جعلی ڈاکومنٹ دیا ہے, یہاں کلیبری فانڈ والا جعلی ہے, ارشد ملک کا ویڈیو جعلی ہے, شمیم رانا شمیم کا ایفیڈیوٹ خود بنا کے اور وہ الزام لگائے ہیں عدلیہ پہ. وہ جو جتنے ڈاکومنٹس انہوں نے منی ٹریل آج تک نہیں دی. زرداری صاحب پہ اس قسم کا کوئی آپ الزام نہیں لگا سکتے, اور 1990 میں گرفتار ہوئے ہیں اور کنٹینیو. بالکل, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ تب سے حساب دیا جا رہا ہے. بہرحال معذرت کے ساتھ سر پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے. بہت پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین, یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے. خدا حافظ.